बिस्मिल्लाहि शारिल अहकाम मा हमदिही अब्दउ फ़ी कलाम सुम्मस्सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ से हम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों से करीब आ चुके हैं और ये आम तौर पर मुसलमानों का तरीक़ा और वतीरा है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ज़कात की फ़र्ज़ इबादत उसे अदा कर रहे होते हैं। इसका सबब ये नहीं है कि ज़कात रमज़ान में ही अदा होती है या शरीयत का हुक्म है कि इसे रमज़ान में ही अदा किया जाए, बल्कि हर शख्स की एक तारीख़ ज़कात है। उस तारीख़ को उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, फिर उसके ज़िम्मे होता है कि वो उसे अदा करे। मगर चूँकि रमज़ान मुबारक के बारे में अहादीस मुबारक में ये फ़जीलत आई है कि जिसने रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया, वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीही कान कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह, जिसने रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया गोया उसने रमज़ान के अलावा 70 फ़राइज़ अदा किया। मुराद ये है कि इसका अजर अल्लाह सुब्हानहु व तआला 70 फ़राइज़ तक बढ़ा देते हैं। इस फजीलत के पेश नज़र अक्सर मुसलमानों का रिवाज हो गया कि वो अपनी ज़कात रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं ताकि इस अजर की बढ़ोतरी को भी अपने हक़ में वो यकीनी बना सकें। इसी मुनासिबत से जब इस मौके पर ज़कात का हिसाब किताब करना और ज़कात की अदायगी का मरहला दरपेश होता है, तो हमारे पास जो सवालात दारुल इफ्ता में आते हैं उनकी भी अक्सरियत ज़कात से मुताल्लिक़ हो जाती है। तो मुनासिब मालूम होता है कि अहकामात ज़कात का एक खाका हमारे सामने आ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा आने वाले 1 घंटे में जो कुछ हम बयान करेंगे वो सारे अहकामात ज़कात को मुश्तमिल है और सारी बातें हमारे सामने आ जाएंगी और इसको सुनने के बाद हम अहकामात ज़कात से 100% आगाह हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हम, इसलिए कि इसमें बारीकियां भी हैं, तफसीलात भी हैं और हर शख्स के अपने खुसूसी अहकाम और मसाइल भी होते हैं जो उससे मुताल्लिक़ होते हैं। तो इसके बगैर चारा नहीं है कि अपने मसाइल को उलमा मुफ्तियान से हम जाकर मालूम करें और उनका हल हासिल करें। मगर सवाल करने के लिए भी बुनियाद चाहिए होती है और बातों में आपके सामने अगर एक खाका हो, यानी इस ज़कात के मसाइल से मुताल्लिक़ एक ज़मीन वाज़े हो, तो उस ज़मीन पर कुछ सवालात अपनी बुनियाद उठाते हैं। उन सवालात तक पहुंचने के लिए जो मालूमात दरकार है वो इंशाअल्लाह इस नशिस्त में आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि हम में से हर शख्स वो इस्लाम का ये अहम फरीज़ा नमाज के बाद जिसकी अहमियत कुरान हकीम में जा बजा आई है। आप जानते हैं कि अकीमुस्सला वातु ज़का, अकीमुस्सला वातु ज़का, साथ साथ इसका तस्करा होता है। फिर मज़ीद ये कि इसके फ़ज़ाइल का भी इस वक्त मौका नहीं, हमारे पास कुल 1 घंटा दस्तयाब है और इस 1 घंटे में हम फ़ज़ाइल से बात नहीं करेंगे, फ़ज़ाइल पर बात नहीं करेंगे। उसको अक्सर खुतबात जुमा में और दीगर मबाहिस में और दीगर महाज़रात में आप सुन लेते हैं। यहाँ अहकामात ज़कात से मुताल्लिक़ एक जामे तसव्वुर हमारा आ जाए, एक तसव्वुर हमारा वाज़े हो जाए, इसकी कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इसी तरह ये बात भी इब्तिदान अर्ज़ कर दूं कि इस गुफ्तगू के दौरान जो आपके जहन में सवालात पैदा हों, जो भी फ़िक़ही नशिस्त होती है उसका ये तकाज़ा है कि जो सवालात आएँ वो अपने तक न रखें, उनको फिर पूछ कर वाज़े कर लिया जाए, उस पर रहनुमाई ली जाए। तो जो सवालात आपके जहन में उठें उनके बारे में खुद राय कायम करने के बजाय उसे अपने पास लिख लें और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुफ्तियान इकराम दस्तयाब होते हैं, उनसे आप मालूम कर सकते हैं, दारुल इफ्ता में जमा करा सकते हैं, सवाल जवाब ले सकते हैं ताकि इस मौजू से कमा हक़्क़ुम फ़ायदा उठा सकें। उन्वान है ज़कात अहकाम व मसाइल। इस्लाम का माशी निज़ाम, इसे एक नज़र में हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि कुल से जुज़ की तरफ इंशाअल्लाह आ सकें। आमदनी के हुसूल व खर्च का एक मुनसिफाना निज़ाम है जिसे हम इस्लाम का माशी निज़ाम कहते हैं। इक़्तिसादियात इस्लाम की और माशियात इस्लाम की, उसमें आमदनी और ख़र्च के माबैन एक मुनसिफाना निज़ाम कायम किया गया। वो किस तरह से है? इक्तिसाब यानी आमदन, जो कुछ कमाया जाता है, उसके 4 ममनुआ ज़राए हैं, उनको सबसे पहले ज़िक्र किया गया। ममनुआ ज़राए क्या हैं? एहतिकार है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे आप कहते हैं, इसी तरह से इजारादारी कायम कर लेना है, इक्तनाज़ है, किसी शय को आप जो है अपने पास कंज़ करके रखते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के माना में, इसी तरह से रिबा है, सूद है। इन सब की तफसील में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ एक ज़कात के मौजू तक पहुँचने के लिए रब्त कायम हम कर रहे हैं।
پھر قمار ہے، جوا جسے کہتے ہیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں جو بڑی بڑی ناجائز چیزیں ہیں اقتصادیات میں، اسلام کے معاشی نظام میں، ان سے منع کر دیا۔ پھر جن چیزوں کی ترغیب کروائی گئی ہے اس کے بالمقابل وہ کیا ہیں؟ وہ بھی یہ چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو خرچ کرنے یعنی انفاق کی ترغیب ہے، تو اس کے ساتھ کچھ مالی عبادات کو جوڑ دیا گیا۔ ہمارا دین وہ دین ہے جو کہ دین اور دنیا دونوں پر مشتمل ہے، چنانچہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمارے لیے اجر بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے حلال آمدن کمانا یہ اپنی جگہ ایک نیکی بن جاتا ہے، اسی طرح سے اسے صحیح جگہ پر صرف کرنا، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اہم اور بڑے اور واضح قسم کے نیکی کی مدات ہمیں بتائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے اس کی ضرورت کے موقع پر قرض دیا اور اس پر کوئی اضافہ نہیں لیا، ایک وقت متعین کر لیا گیا، اس نے وہ اس وقت پر وہ رقم لوٹا دی، یا یہ کہ اگر وہ تنگ دست تھا تو آپ نے مزید مہلت دے دی، اس پر مزید اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا اجر اس پر ملتا ہے، یہ قابل واپسی ہوتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے۔ اسی طرح سے عطیات ہیں، یہ زکوٰۃ کے بالمقابل جب ہم عطیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے غیر از زکوٰۃ صدقات و خیرات، عطیہ، امداد، چندہ، تعاون، یہ سارے الفاظ ہمارے معاشرے میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے ادائیگی کے لیے کہ آپ کی ملکیت سے نکل جائے، آپ سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، سامنے والی کی ملکیت میں چلی جائے اور اس کے بعد اسے اختیار حاصل ہو، اس لیے ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ اور عطیات جو کچھ ہوتے ہیں وہ فوری ضرورت کو پورا کرنے میں کام آتے ہیں، کوئی بھوکا ہے اس کو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اسی طرح سے کسی خیر کے کام میں آپ نے کچھ خرچ کیا، کسی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، اس کی ضروریات کو پورا کیا، تو یہ غیر از زکوٰۃ عطیات اور صدقات سے ہوتا ہے، ایک عارضی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک دائمی اجر کا ذریعہ بنتا ہے، اسے وقف کہتے ہیں شریعت میں۔ وقف، وقف کا مطلب کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ اصل باقی رہے اور نفع خرچ ہوتا رہے، اصل باقی رہے اور نفع خرچ ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی کنواں بنا کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، تو اب کنواں باقی ہے، اس سے پانی آتا رہے گا اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو اس کا خرچ کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے مسجد بھی وقف ہوتی ہے، اسی طرح سے اور بھی خیر کے بہت سے کام وہ وقف ہوا کرتے ہیں، ان میں بھی بڑی تفصیل ہے، بس ایک خاکہ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو منع کیا گیا ہے، اس میں چار موٹی موٹی چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، کچھ چیزیں ہیں جن کی ترغیب کروائی گئی ہے مالیات کے اعتبار سے، ان میں سے بھی چار موٹی موٹی مدات کا تذکرہ ہو گیا۔ اسلام کے محصولاتی نظام کی اگر جامعیت کو، محصولات یعنی جو کچھ ٹیکس لگایا جاتا ہے دیگر تہذیبوں میں، دیگر تمدنوں میں، جیسے مغربی تہذیب ہے اس میں ٹیکس کا ایک تصور ہے، اسے محصول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی محصول کا ایک تصور ہے مگر وہ اس نوعیت کا ٹیکس نہیں ہے جس طرح کا مغربی تہذیب میں ہوتا ہے۔ یہ ہماری عبادت سے جڑا ہوا اور تقرب اللہ سے جڑا ہوا، ہمارے دین سے جڑا ہوا، ہماری آخرت سے جڑا ہوا ایک نظام ہے، اور اس کے اندر بھی ایک جامعیت ہے۔ آپ دیکھیے قابل زکوٰۃ اور غیر قابل زکوٰۃ مال کے درمیان حد فاصل قائم کی گئی۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ ہر آمدن پر آپ نے ٹیکس دینا ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہوتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آگے تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو بتایا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زکاتبل ہیں، یا کہیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ تصور کرنا کہ ہر مال پر زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مال کی چار قسمیں ہیں، وہ آگے ذکر ہوگی، جس پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور صورت میں آپ کے پاس کوئی مال رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ وہ کون سی ہیں ان کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اس زکوٰۃ کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ساتھ ساتھ عمارت اور غربت یعنی تونگری اور مالداری اور محتاجی اور فقر، اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ جدید دنیا میں جسے خط غربت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ تعبیر تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن یعنی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ محتاج قسم کے ہیں۔ مگر شریعت کا اپنا تصور ہے، وہ مغرب کا تصور نہیں، شریعت کا اپنا ایک تصور ہے کہ کون محتاج ہے اور کون دینے والا ہے، غنی ہے، کون زکوٰۃ دے گا اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کی ایک تقسیم کر دی گئی ہے عمارت اور غربت، اور اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ بدلتے ہوئے زمانوں اور بدلتے ہوئے علاقوں، مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں وہ تعبیر اور وہ تصور وہ کارآمد رہے۔ اللہ کی شریعت تو ہمیشہ کے لیے، ایسا تو نہیں تھا کہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھی، عرب کے سرزمین کے لیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کے لیے تھی، بلکہ یہ تو آنے والی تمام نوع انسانی کے لیے، ایسا جامع تصور اس کے ساتھ دیا گیا۔
یہ سارے نکات وہ ہیں، اگر اسے ہم سمجھیں تو اسلام کی حقانیت ہماری نگاہ میں انشاءاللہ اور ثابت ہوگی، ہمارا ایمان بڑھے گا، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینے میں یہ نکات ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ پھر 4 الگ الگ چیزوں پر زکوٰۃ کی درجہ بندی کی گئی ہے، اس کی شرحیں متعین کی گئی ہیں، اس کا ایک کئی اسکیل متعین کر دیا گیا، وہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے انشاءاللہ 4 قسموں کا۔ صدقۃ الفطر حسب استطاعت ادا کرنے کے لیے بھی 4 مقداریں متعین کی گئی، سارے مالدار بھی ایک جتنے مالدار نہیں ہوتے، تو ان کے مابین بھی ایک تقسیم قائم کی گئی، اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے پیداوار کی 4 قسمیں ہیں۔ پیداوار کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ تجارتی پیداوار جو کہ کاروبار ہوتا ہے، تجارت جس میں کی جاتی ہے، کوئی زر مبادلہ استعمال ہوتا ہے، کوئی شے ہے جو فروخت کی جاتی ہے، کوئی شے ہے جو خریدی جاتی ہے۔ کاروبار کی ایک اور یعنی پیداوار کی، پیداوار سے یہاں مراد ہے بڑھوتری، ایسی چیز جو کسی مال میں اضافے کا باعث بنے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تجارتی، دوسری قسم زرعی۔ تجارت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سرمایہ صرف کرتے ہیں، اس سے کوئی شے خریدتے ہیں، اس پر کچھ آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، پھر اسے آپ فروخت کرتے ہیں، تو آپ کا سرمایہ جو آپ نے لگایا تھا زیادہ ہو کر آپ کو نفع کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے زرعی پیداوار میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ مال خرچ کرتے ہیں، کھیت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب فصل بکتی ہے تو جتنا کچھ آپ نے انویسٹ کیا تھا محنت، اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ اور بڑھ کر آپ کو واپس مل رہا ہوتا ہے۔ معدنی پیداوار، معدنیات سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کان کنی کی جاتی ہے، اور مائن سے جو کچھ نکالا جاتا ہے، زمین سے جو کچھ نکالا جاتا ہے کان کنی کر کر، اس کے نتیجے میں انسان کی محنت کم ہوتی ہے، اور کہیے کہ اس نے سرمایہ ایسا کچھ صرف نہیں کیا ہوتا، ملتا بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر پیٹرول نکل رہا ہے زمین سے، سونا نکل رہا ہے زمین سے، یا ایسی کوئی قیمتی دھات نکل رہی ہے، تو کم محنت کے ساتھ زیادہ کچھ مل رہا ہے اسے۔ اسی طرح سے اور آگے آپ جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حیوانی پیداوار یعنی غلبانی ہے، اس کے نتیجے میں وہ دگنی اور چگنی تعداد ہو جاتی ہے ان کی، اور عام طور پر وہ چرتے ہیں، چگتے ہیں کھیتوں میں اور باغوں میں، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی 3 قسمیں ہیں، اس میں جس میں سب سے زیادہ آپ کا مال بھی صرف ہوا اور محنت بھی صرف ہوئی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے کم شرح ہے جو واپس مانگی ہے، یعنی شریعت نے اس کی جو زکوٰۃ کی شرح رکھی ہے وہ کیا ہے؟ 2.5% ہے، 2.5%۔ اس کو ہم نقدی کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، تجارت کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، نقدی کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، تجارت کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، مال تجارت کی زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ زرعی پیداوار کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ تناسب بڑھا دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں گے جہاں پر بالکل محنت کم ہو رہی ہے اور مل زیادہ رہا ہے، وہاں تناسب اور بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح جو حیوان ہیں ان میں پیداوار جو ہے وہ الگ الگ، ہر جانور کا نصاب الگ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ الگ ہے، بکری کی الگ ہے، اور اسی طرح سے دیگر جانوروں کے لیے متعین کی گئی ہے۔ ہم ان بقیہ چیزوں کی یعنی بقیہ جو 3 قسمیں تھیں پیداوار کی، بقیہ 3 قسمیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس وقت بیٹھے ہوئے افراد وہ عام طور پر شہری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں جس چیز کی زکوٰۃ سے واسطہ پڑتا ہے وہ تجارت کی زکوٰۃ ہے یا نقدی کی زکوٰۃ ہے۔ اسی کے احکام کو آگے سمجھیں گے۔ بقیہ جو 3 قسمیں تھیں وہ جو اس سے متعلق ہے، جو اس کاروبار سے، چاہے وہ غلہ سے ہو، کان کنی سے ہو، یا زراعت سے ہو، اسے چاہیے کہ اپنے شعبے سے متعلق احکام علماء و مفتیان سے معلوم کر کر اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ تجارتی پیداوار کی زکوٰۃ، اس میں پھر آپ دیکھیں گے کچھ شرح ہے، کچھ باتیں ہیں، مثال کے طور پر یہ چند عنوانات ہیں، اگر انہیں سمجھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ زکوٰۃ کا پورا تصور، اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشیاء زکوٰۃ کون سی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ شرائط زکوٰۃ کیا ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ شرح زکوٰۃ کیا ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے۔ ایک ایک کر کر اس کو انشاءاللہ ایک ایک سلائیڈ میں ہم سمجھیں گے۔ زکوٰۃ کے اہم اور بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے ان 5 موضوعات کو سمجھ لینا انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ پہلی بات یعنی اشیاء زکوٰۃ کیا ہیں۔ اشیاء زکوٰۃ 4 ہیں، اسے یاد کر لیں، اس کو یاد رکھنے سے انشاءاللہ کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، تصورات واضح ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا، آپ کوئی کتاب پڑھیں گے اگر مسائل زکوٰۃ کی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا، آپ کوئی مسائل کا بیان سنیں گے سمجھنا آسان ہو جائے گا، آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے سمجھنا آسان ہو جائے گا، مسئلہ پوچھنا چاہیں گے تو جو کچھ مفتیان اکرام بتائیں گے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹس ابھی آ رہے ہیں، پہلی بات کیا ہوئی کہ اشیاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ہر شے پر واجب نہیں ہوتی۔ میرے پاس جو کچھ ہے
مثال کے طور پر آپ کے پاس سواری بھی ہے، آپ کے پاس گھر میں گھر کے استعمال کا سامان بھی ہے، برتن بھی ہیں، اور گھر کا فرنیچر بھی ہے، فکسچر بھی ہے، آپ کے پاس کوئی غیر زرعی زمین بھی ہے، آپ کے پاس کوئی زرعی زمین بھی ہے، آپ کے پاس کوئی سیونگز بھی ہیں، آپ کے پاس کوئی اخراجات کرنے کے لیے کیش ان ہینڈ بھی ہے، کچھ پیسہ رکھا ہوا بھی ہے، اور کچھ جو ہے وہ سونے کی صورت میں ہے، کوئی کرنسی کی صورت میں ہے، کوئی ہو سکتا ہے اسٹاک کی صورت میں، مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس پر نہیں ہوتی؟ کوئی آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کے پاس فیکٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، را مٹیریل بھی رکھا ہوا ہے، کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں؟ کوئی آپ نے قرض دیا ہوا ہے، وہاں سے پیسے آنے ہیں، ان سب کا حکم الگ الگ ہے۔ تو بنیادی طور پر چار قسم کی چیزیں جس پر زکوٰۃ ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، چار قسم کی چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہے۔ ان میں سے پہلی تین تو بہت آسان ہے، چوتھی میں کچھ تفصیل آ جاتی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ سونا۔ اور یہ کسی نے اخذ نہیں کیا، اپنی طرف سے قیاس نہیں کیا، سوچا نہیں، خیال سے نہیں بنایا، بلکہ ساری باتیں احادیث مبارکہ میں شارع نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ چنانچہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کی صورت میں ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنے کیرات کا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ چاندی ہے آپ کے پاس، کسی بھی نیت سے رکھی ہوئی ہو، بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ سونا چاندی اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرماتے تھے۔ خواتین ایک پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھ دیتی تھی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کے پیالے بڑے تقسلے میں ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت فرما لیتے تھے۔ ان خاتون نے جب ہاتھ آگے کیا تو اس میں کنگن تھا، تو آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ یہاں سے فقہاء نے بات نکالی کہ استعمالی سونے پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، استعمالی سونے پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چاندی ہے، خواتین جو استعمال کرتی ہیں گھر میں سونا چاندی یا رکھا ہوا ان کے پاس، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے نقدی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ شریعت میں زکوٰۃ شے پر نہیں ہے، صاحب مال پر نہیں ہے، صاحب مال پر ہے۔ چنانچہ یہ بھی دیکھا جائے گا آگے چل کر، ہم شرائط زکوٰۃ میں دیکھیں گے کہ یہ شے کس کی ملکیت میں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں سونا چاندی ہے، تو چونکہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت میں جو سونا چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، کسی بالغ کی ملکیت میں سونا چاندی ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ صاحب مال پر ہوتی ہے، نہ کہ مال پر۔ واضح؟ صاحب مال پر، صاحب مال شرائط پوری کرے گا اس کی تو پھر جا کر یہ زکوٰۃ اس پر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو سونا چاندی۔ تیسری چیز نقدی ہے۔ نقد سے مراد کرنسی ہے، چاہے آپ کے پاس اپنے ملک کی کرنسی ہو، چاہے فورن کرنسی ہو، اور چاہے وہ کہیے کہ اس وقت اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہو، کم ہوئی ہو، گھٹتی ہو، بڑھتی ہو، آپ نے زیادہ کی لی ہو، کم ہو گئی ہو، آپ نے کم کی لی ہو، زیادہ ہو گئی ہو۔ تاریخ زکوٰۃ کو جو بھی اس کی قیمت ہے، ان تینوں چیزوں کو، جو سونا ہے، چاندی ہے اور نقدی ہے، ان سب کو کسی ایک کرنسی میں منتقل کیا جائے گا، یعنی اس کا حساب اس طرح کیا جائے گا کہ آپ کی تاریخ زکوٰۃ، تاریخ زکوٰۃ کے تصور کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے سال بھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میرے پاس آیا، کیا میرے پاس گیا، پھر کیا آیا، پھر کیا گیا، پھر کیا آیا، پھر کیا گیا، اس پہ ایسا نہیں۔ یہ ٹیکس کے لیے تو ہوتا ہے، یہ جو ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، بکس رکھی جاتی ہیں، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو بہت سادہ کیا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے عبادت ہے، اور عبادات کو اللہ نے آسان کیا۔ چنانچہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال بھر کیا آیا اور کیا گیا۔ ہر شخص کی ایک تاریخ زکوٰۃ ہے، اس تاریخ کو دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس ہے۔ اور وہ تاریخ زکوٰۃ کیسے متعین ہوتی ہے؟ وہ ایسے متعین ہوتی ہے کہ ایک شخص زندگی میں پہلی مرتبہ کب اتنے مال کا مالک بنا تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جسے ہم مال نصاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی آج نصاب کی حد ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی کیا قیمت بنتی ہے؟ غالباً کوئی لاکھ روپے سے اوپر بنتی ہے۔ تو اتنی قیمت جس شخص کے پاس ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ جب اس کے پاس آئی، وہ اس کی تاریخ زکوٰۃ ہے، بلوغت کے بعد آئی ہے تو۔ اور اگر بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ مال کا مالک تھا، تو جس تاریخ کو وہ بالغ ہوا ہے وہ اس کی تاریخ زکوٰۃ ہے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ ایڈجسٹ کر لیں، یا پہلے یاد نہیں تھی، پہلے معلوم نہیں تھی، اب متعین کر لیں اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اندازہ ادا کر دیں، اور آئندہ سے اس تاریخ کو متعین کریں۔ مگر جب متعین ہو گئی پھر یہ آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ سارا زکوٰۃ کے حساب کتاب کا سارا مدار اسی بات پر ہے کہ تاریخ زکوٰۃ سے پہلے جو کچھ آپ کے پاس تھا۔ یہ آپس میں بات نہ کریں، ادھر توجہ کریں، آپ کے برابر جو بھائی صاحب ہیں توجہ نہ کریں، آپس میں بات کرنا ہے تو باہر جا کے بات کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس جو تاریخ زکوٰۃ ہے نا،
اس سے ایک دن پہلے جو مال آپ کے پاس آیا وہ تاریخ زکوٰۃ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. ایک دن پہلے جو مال چلا گیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. واضح ہوا اب تاریخ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے. اگر یہ متعین نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی. اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں خلجان کا شکار ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے حساب رکھنا ہے کہ سال بھر کیا آیا کیا گیا کیا آیا کیا گیا اور اب رمضان میں کیسے کیلکولیٹ کروں. نہیں, بہت آسان طریقہ ہے. آپ کی اگر مثال کے طور پر تاریخ زکوٰۃ طے نہیں ہے, آپ طے کر لیں ایک دفعہ, پچھلے سال کی ایکسٹرا ادا کر دیں اور اس کے بعد یہ طے کر لیں کہ ہر سال کی رمضان المبارک کی 10 تاریخ, یہ تاریخ ہونی قمری چاہیے, شمسی نہیں, قمری تاریخ, اس لیے کہ شریعت کے احکامات کا مدار قمری تاریخ کے ساتھ ہے نہ کہ شمسی تاریخ کے ساتھ. تو اب آپ نے طے کر لیا 10 رمضان, تو ہر سال 10 رمضان المبارک کو آپ نے ایک کام کرنا ہے, بس وہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس جتنا بھی سونا ہے اس کو ایک دفعہ آپ نے تلوا کے رکھ لیا, چاندی ہے اس کو تلوا کے رکھ لیا, کیرات متعین کر لیا, آج کی تاریخ میں اس کی کیا قیمت ہے, بازار کے نرخ معلوم کیا آپ نے, اس چاندی اور سونے میں جو کچھ کھوٹ ہے وہ سب کسی ایک مرتبہ اپنے سامان کو نا کسی سونار کو دکھا لیں اور اس سے پوچھ لیں کہ بھائی ایک کاغذ میں لکھ دو کہ اس میں سے جو زر خالص ہے, خالص سونا, اس پر بس زکوٰۃ ہے, اس پر جڑاؤں, اس پر نگینے, اس پر جو کچھ کھوٹ ملایا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں, کل وزن پر زکوٰۃ نہیں ہے, صرف زر خالص پر ہے, کتنے کیرات کا ہے, اس کی کیا یعنی وزن کیا بنا, یہ لکھ کر رکھ لیں. اب تاریخ زکوٰۃ آپ کی تھی 10 رمضان المبارک, اس تاریخ کو آپ یہ دیکھیں گے کہ آج قیمت کیا ہے اور حساب کر لیں گے, جتنی اس کی قیمت بنی اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے. اچھا, یہ اس تاریخ کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس تاریخ کو آپ ادا کر دیں. اگر اس وقت کیش اویلیبل نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے, تو آپ طے کر کے اپنے پاس کاغذ میں لکھ کر رکھ لیں, آنے والے دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کر اگلے سال تاریخ زکوٰۃ کے آنے سے پہلے پہلے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مگر اس تاریخ کو کیلکولیٹ ہوگا. جو ایک دن پہلے چلا گیا فطری طور پر, یہ کرنا درست نہیں ہے کہ ایک دن پہلے اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا, یہ ایک حیلہ باطل ہے. فقہاء نے لکھا جو جان بوجھ کے ایسا کرے گا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے گناہ گار ہوگا, زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ بہرحال آ جائے گا. اس لیے کہ ہم کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو تو نہیں دے سکتے. چنانچہ اس تاریخ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے جینوئنلی حقیقی طور پر موجود ہے, پہلے سے آیا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی, اور جو اس تاریخ سے پہلے چلا گیا اس پر زکوٰۃ نہیں. یہ ہے تاریخ زکوٰۃ کا تصور, جسے واضح رکھنے سے انشاءاللہ اس کا کیلکولیٹ کرنا, اس کا حساب کتاب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نقدی کا بھی معاملہ ہے, سونے کا بھی معاملہ ہے, چاندی کا بھی معاملہ ہے. جس کرنسی میں ہے اس کو منتقل کیجئے, سب کو ایک کرنسی میں لائیے, اس میں حساب کتاب کر لیجئے. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کو آپ نے خریدنے کی نیت سے, معذرت بیچنے کی نیت سے اپنی ملکیت میں لیا تھا, وہ مال تجارت. چاہے وہ ابھی را مٹیریل ہو, چاہے وہ آپ کی فیکٹری میں بننے کے لیے آیا ہو, بنا نہ ہو, چاہے بن چکا ہو اس کے بعد وہ فنش پروڈکٹ کی صورت میں رکھا ہو, چاہے وہ پرانا ہو گیا ہو, چاہے وہ نیا ہو, چاہے وہ ڈیڈ سٹاک ہو, چاہے وہ کسی شو روم میں رکھا ہو, چاہے کسی کو آپ نے بیچنے کے لیے دیا ہوا, ہر وہ چیز جس کو تجارت کی نیت سے لیا, وہ سب مال تجارت. تو یہ چوتھی قسم وہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے جیسے ہی اس پر آپ نے نیت کر لی کہ یہ تجارت کا سامان ہے. زمین کا معاملہ بھی یہی ہے, زمین پر اصل میں زکوٰۃ نہیں ہوتی, مگر زمین اگر کوئی تجارت کی نیت سے خریدتا ہے, جیسے آج کل لوگ خریدتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے, انویسٹمنٹ ہے, جب قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا, تو اب یہ زمین بھی مال تجارت بن گئی, اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. دنیا کی ہر چیز اس پر زکوٰۃ کب آتی ہے؟ جب وہ مال تجارت بن جائے. تو یہ چوتھی قسم جو ہے وہ کافی وسیع ہے, اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور مال تجارت کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا, ایویلیویٹ کیسے کیا جائے گا, اس کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا, اس میں بھی الگ الگ چیزیں ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت جو جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر اگر آپ فروخت کریں تو کتنی میں بکے گا. وہ قیمت نہیں لگائی جائے گی جو آپ کو کاسٹ آئی ہے, وہ قیمت بھی نہیں لگائی جائے گی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے, یعنی اس کی جو ریٹیل پرائس یا ہول سیل پرائس آپ نے متعین کیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ اب جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر آج میں اسے فروخت کر دوں تو جو قیمت مجھے مل سکتی ہے اس پر آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ چاروں قسمیں وہ ہیں جس پر 2.5% زکوٰۃ آتی ہے. اس کا نصاب متعین, کیوں کہ یہ نقدی کی زکوٰۃ ہے یا یہ تجارت کی زکوٰۃ ہے. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں. سونا چاندی نقدی کسی بھی شکل میں, مثلا سونا چاندی خام ڈلی کی صورت میں ہو, بسکٹ کی صورت میں, اینٹ کی صورت میں, سلاخ کی صورت میں, زیور کی صورت میں, آرائشی آرنیومنٹس کی صورت میں ہو, آرنیومنٹس کی صورت میں ہو, یا نقدی ملکی ہو یا غیر ملکی ہو, ہاتھ میں ہو یا امانت ہو, قرض کرنسی ہو یا
اس کی رسید ہو، یعنی سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہو یا بانڈ کی صورت میں ہو. پرائز بانڈ رکھنا جائز نہیں ہے، مگر اگر موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ بہرحال آتی ہے. کسی بھی مقصد کے لیے، یعنی مقصد دینی ہو، جیسے کسی نے سوچ رکھا ہے یہ رکھنی میں نے رکھی بھی حج پر جانے کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، مکان بنانے کے لیے، نیت کا اعتبار نہیں ہو. آپ کی ملکیت میں کیش موجود ہے، اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. جس نیت سے بھی رکھا ہو، کیش موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. مال تجارت اس میں جو چوتھی چیز تھی، یعنی قابل فروخت اشیاء، چاہے خام ہو یا تیار شدہ، زیر تکمیل ہو یا واپس آئی بھی ہوں، جو اسٹاک ریٹرن ہو جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. قابل زکوٰۃ اشیاء، پہلی تین اور چوتھی چیز میں دو فرق ہیں. قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے پہلی تین متعین شکل میں ہوتی ہیں، چوتھی میں تجارت کی نیت سے دنیا کی کوئی بھی چیز شامل ہو سکتی ہے. پہلی تین چیزیں آلۂ تبادلہ ہیں، یعنی وہ ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، ان کے ذریعے دنیا کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. چوتھی چیز یعنی مال تجارت مقصود میں تبادلہ ہے، یعنی اسے سکے یا کرنسی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی مال تجارت. اب دوسرا موضوع، 5 موضوعات تھے نا، اس میں سے دوسرے موضوع کا آغاز ہو گیا. پہلا موضوع کیا تھا کہ اشیاء زکوٰۃ کیا ہیں. دوسرا موضوع آ گیا، وہ یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کیا ہیں. اموال زکوٰۃ، اس کو ہم نے دیکھا الحمدللہ. فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے اس کو درمیان میں دیکھ لیتے کہ دنیا یہ قابل زکوٰۃ اشیاء کے انتخاب میں شرعی حکمتیں کیا ہیں، یعنی ان 4 چیزوں کو کیوں منتخب کیا ہے. یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جن میں بڑھوتری کی قدرتی اور فطری صلاحیت ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے. پہلی 3 سونا، چاندی، نقدی آلۂ تبادلہ ہے، اور چوتھی سامان تجارت مقصود میں تبادلہ ہے. چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہٰذا ان چاروں پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی عملاً بڑھوتری کے عمل میں اسے استعمال کرے یا نہ کرے. وہ اس کے پاس انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو، ایسی رکھی ہوئی استعمال نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی چونکہ نقد ہے اس لیے اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. غیر قابل زکوٰۃ اشیاء، دنیا کی بقیہ وہ تمام چیزیں جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں ہے، لہٰذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں شریعت نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے. البتہ تجارت کی غرض سے ان کی خرید و فروخت ہو تو چوتھی قسم یعنی سامان تجارت میں شامل ہو کر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی ڈائمنڈ پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے، ہیرے پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان 4 قسموں سے میں نہیں آ رہا تھا. سونے کا حصہ نہیں ہے، وہ چاندی کا حصہ نہیں ہے، وہ نقد نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی اس کی تجارت شروع کر دے تو اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، وہ تو ایک پتھر ہے اپنی جگہ، شریعت نے اصلاً اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی. مگر اگر کوئی اس کی تجارت کرتا ہے تو پھر مال تجارت کی حیثیت سے اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. غیر قابل زکوٰۃ اشیاء منقولہ بھی ہو سکتی ہیں، غیر منقولہ یعنی موویبل بھی ہو سکتی ہیں، اموویبل بھی ہو سکتی ہیں. منقولہ اشیاء ہیرے، جواہرات، گاڑیاں اور جہاز، بھاری مشینری، فرنیچر، قیمتی جانور، مہنگا اسلحہ. غیر منقولہ اشیاء جیسے زمین زرعی یا رہائشی، عمارت، مکان، فلیٹ، دکان، کارخانہ، کثیر یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی ایک پلازے کا مالک ہے مگر اس پلازے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی نے کروڑوں روپے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ شریعت میں اللہ نے حکم اسی طرح سے رکھا ہے. بس 4 چیزیں ہیں جن پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، بقیہ ان چیزوں پر نہیں رکھی، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، 1 ہو یا 10 ہو، رہائش کی نیت سے، استعمال کی نیت سے 1 گھر ہو یا 10 ہو، ان پر اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی تو ہے نہیں زکوٰۃ. کوئی لازم نہیں کر سکتا. جس پر اللہ نے رکھی اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس پر اللہ نے نہیں رکھی اس کو کوئی واجب نہیں کر سکتا. دوسرا عنوان تھا نصاب زکوٰۃ، یعنی وہ مخصوص مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس میں نصابات ہیں الگ الگ، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے سونا ہے، چاندی ہے، اور اسی طرح سے نقدی مال تجارت. تو سونا جو ہے اس کو یہاں پر بتایا گیا کہ 20 دینار یعنی 7.5 تولے، اور اس کو گرام میں بھی آگے بتا دیا گیا. اسی طرح سے چاندی 52.5 تولے، یہ اس کی حد ہے. یہاں تک یہ پہنچے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. اچھا، اسی طرح تیسری جو چیز ہے نا، ان دونوں کا، اس کا یعنی تیسری چیز سے مراد نقدی اور مال تجارت، ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں. سونا چاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر، عموماً چاندی بقدر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے تقریباً مساوی تھے. تو کوئی اس کے حساب سے حساب کر لے یا اس کے حساب سے کر لے، ایک ہی بات تھی. پھر بعد میں اس میں تفاوت ہوتا چلا گیا. آج آپ جانتے ہیں کہ سونا کافی مہنگا ہو گیا، چاندی بہت سستی ہو گئی. تو چونکہ اس میں
جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے فقراء کے لیے یعنی محتاجوں کے لیے اس کو ترجیح حاصل تھی. تو یہ طے ہو گیا اور اس پر اجماع امت ہے کہ چاندی کے نصاب سے آج زکوٰۃ طے کی جائے گی، حتیٰ کہ سونے کی زکوٰۃ بھی. کیسے؟ کسی شخص کے پاس سونا ہے 1 تولے ہے، یہ غلط فہمی عام طور پہ اس کو درست کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ میرے پاس تو 2 تولے سونا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس اس 2 تولے سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، کچھ نقدی بھی ہوتی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہوتا ہے، اور عرصے سے زکوٰۃ نہیں دے رہے یہ سوچ کر کہ میرے پاس تو 7.5 تولے سونا ہے نہیں تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، اور 7.5 تولے سے کم پر تو زکوٰۃ ہے نہیں. یہ غلط فہمی ہے. کوئی ایسا شخص ہو نا کہ جس کے پاس صرف سونا ہو اور 10 روپے بھی نہ ہو، تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا کہ حد آئی یا نہیں آئی، 7.5 تولے تک پہنچا ہی نہیں پہنچا. مگر اگر کوئی بھی 2 نصاب مل جاتے ہیں، مثال کے طور پر سونا کچھ، چاندی کچھ، چاندی کچھ، مال تجارت کچھ، کچھ نقدی کچھ سونا، ان 4 چیزوں میں سے 2 نصاب کوئی بھی اگر اس کی ملکیت میں یکجا ہو گئے تو اب اس شے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا. اب 1 تولہ بھی سونا ہے تو اس کی قیمت نکالیں گے وہ کتنے روپے کا بنتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس 50 روپے ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے. آپ کے پاس چاندی جو ہے وہ 200 روپے کی ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گی. مال تجارت آپ کے پاس 2 لاکھ کا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اب یہ سب قیمت پہ آ جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ چاندی کی قیمت کیا ہے 52.5 تولے کی. اگر یہ سب پلس کر کر جمع کر کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ شخص صاحب نصاب قرار پائے گا، چاہے اس کے پاس 1 تولے ہی سونا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس چاندی جو ہے وہ 5 تولے ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تک نہ پہنچتی ہو، 5 تولے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. واضح ہو گئی بات؟ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں 2 نصابوں کا ضم ہو جانا، جمع ہو جانا. جیسے ہی ایک سے دوسرا نصاب اس کے پاس آ گیا، 2 قسم کی چیزیں آ گئی اس کے پاس، تو جیسے ہی جمع ہوئے تو اب چاندی کا نصاب اپلائی ہوگا، کوئی اور چیز اپلائی نہیں ہوگی. اب سونے کا اعتبار نہیں ہے، صرف چاندی کا اعتبار نہیں، بلکہ چاندی کی کل قیمت کا اعتبار کیا جائے گا رقم میں. تو آج کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر ابھی گزشتہ ہفتے ہم نے اس کا نصاب جو ہے وہ یعنی چاندی کتنے کی پڑتی ہے وہ نکال کر بتایا تھا. میں آپ کو بھی رقم عرض کر دیتا ہوں. ابھی یعنی موجودہ دنوں میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے 179,182، تقریباً لگ بھگ آپ کہہ لیجیے 1,80,000 روپے، 1,80,000 روپے کی 52.5 تولے چاندی ہے اس وقت. تو اب کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت جو کچھ بھی ہے اس کو روپے میں منتقل کرے یعنی حساب کتاب کے لیے، اگر یہ 1,80,000 روپے تک پہنچتا ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے. جیسی یہ بات متعین ہوئی تو 2 باتیں متعین ہو گئیں. ایک یہ کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مال کی، اور دوسری بات یہ متعین ہو گئی کہ یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. یہ شخص اب مالداروں میں شمار ہوگا اور یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر، زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، یہ مالداروں میں شمار ہو گیا شریعت کی اصطلاح میں. نصاب کی 2 قسمیں ہیں، نصاب برائے زکوٰۃ اور برائے صدقۃ الفطر. تو یہ 2 الگ الگ نصابات لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا خلط مبس ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر دینا فرض ہے، واجب ہے، مگر جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں. حالانکہ ایسا نہیں، یعنی جو دوسرا نتیجہ نکالا تھا وہ درست صحیح تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نصاب یعنی زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونے کی جو شرائط ہے نا، اس سے قدرے مختلف ہیں صدقۃ الفطر کی شرائط. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوں جن کے اوپر زکوٰۃ دینا تو فرض نہ ہو، مگر صدقۃ الفطر جو ادا کیا جاتا ہے رمضان کے آخر میں اور عید الفطر کے موقع پر، وہ ادا کرنا واجب ہو جائے. وہ کیسے ہوتا ہے اس کو مختصراً سمجھتے ہیں. کہا کہ پہلا نصاب کیا ہے، کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کچھ یا سب کا مجموعہ بقدر نصاب ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، تو وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی یعنی صاحب نصاب، مالدار درجہ اول ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے یعنی فرض ہے. سال کا گزرنا، سال کا گزرنا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال کے ہر جز پر سال گزرے. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ مال آیا تھا، اس پر تو سال نہیں گزرا ابھی، یہ سیٹ لیا تھا فلاں تاریخ کو، یہ کرنسی خریدی تھی فلاں تاریخ کو، یہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی تھی فلاں تاریخ کو، اس کو سال نہیں ہوا. نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا. صاحب مال پر مالداری کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ سال گزر گیا تو اب یہ صاحب نصاب ہے. صاحب مال پر
مالداری کے ساتھ، یعنی حد نصاب کا مال زندگی میں ایک مرتبہ اس کی ملکیت میں تھا اور اس طرح سال گزر گیا تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس نے اگلے سالوں میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا مال اسے سال گزرا، کون کس مال پر نہیں گزرا. یعنی پھر دہراؤں گا کہ مال پر سال نہیں گزرتا، مالدار پر مالداری کے ساتھ سال گزرتا ہے تو واجب ہو جاتی، فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ. اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنا ہے. اب اس کے بعد اللہ کرے کہ وہ مالدار ہی رہے تو اس کے پاس یہ صاحب نصاب رہے گا. ہاں خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ سب کچھ اس کا چلا گیا اور وہ قلاش ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں رہا جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا تھا، تو اب یہ نصاب زائل ہوا. اس میں فقہ نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ سال کے اکثر حصے یا سال کے آغاز اور سال کے اختتام میں اگر اس کے پاس اتنا مال تھا تو یہ صاحب نصاب برقرار رہے گا. مگر اگر سال کے اکثر حصے میں اس کے پاس مال نہیں تھا یا اختتام اور آغاز میں نہیں تھا تو پھر یہ صاحب نصاب ہونے سے نکلے گا. اب پھر نئے سرے سے اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اب یہ مالدار ہوا یا نہیں ہوا. واضح؟ یعنی سال زندگی میں ایک مرتبہ یہ دیکھنا ہے، ہر مال کو نہیں دیکھنا، صاحب مال کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس حالت مالداری میں اگر ایک سال گزر گیا تو اب یہ صاحب نصاب ہے. اب تاریخ زکوٰۃ کو ایک دن پہلے آئے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ دے گا اس لیے کہ یہ صاحب نصاب ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال ایک دن پہلے آیا، نہیں، یہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس کی ادا کرے گا. اچھا یہ سال گزرنے کی شرط مضیء الحول جسے کہتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ میں تو ہے، یہ صدقۃ الفطر میں نہیں ہے. صدقۃ الفطر اس شخص سے بھی ادا کرنا ہے جس کو حالت مالداری میں سال نہیں گزرا، اس کے پاس عید الاضحیٰ کی صبح زائد ضرورت اتنا کچھ تھا موجود جو نصاب کی حد کو پہنچتا ہے، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. ایک فرق. دوسرا ایک اور فرق ہے، زکوٰۃ میں ہم نے دیکھا صرف 4 چیزوں کا حساب ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. مگر صدقۃ الفطر میں ایک 5ویں چیز بھی ہے، اس کو بھی ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کیا نصاب پہنچا یا نہیں پہنچا. وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ زائد ضرورت سامان، چاہے وہ استعمالی کیوں نہ ہو، گھر میں رکھا ہوا ہے اور سال بھر استعمال نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس چیزیں ہیں، برتن ہیں بڑے بڑے، اور کبھی سالوں میں ایک مرتبہ استعمال ہونے والے بستر ہیں، گھر میں زائد ضرورت سامان، ان سب کو بھی حساب کیا جائے گا. اگر اس کو ملا کر ان 4 چیزوں کے ساتھ وہ 5ویں چیز وہ ملا کر اس کے لیے اگر اس کی حد پہنچ جائے نصاب تک تو صدقۃ الفطر تو اس پر واجب ہے جو ادا کرنا ہے اس نے عید الفطر کی صبح اس سے پہلے پہلے، مگر زکوٰۃ فرض نہیں. تو دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو گیا. انشاءاللہ آگے چل کر اور بات واضح ہو جائے گی. یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے کسی نمبر 2 کیا تھا، کسی کے پاس 5 چیزوں، یعنی 4 نہیں 5 ہو گئی یہاں پر، پہلے کیا تھی 4، دوسرے میں 5 ہو گئے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد تمام اشیاء. ضرورت سے زائد تمام اشیاء کا مجموعہ بقدر نصاب ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں متوسط مالدار یعنی سفید پوش ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں. البتہ ایسے شخص پر صدقۃ الفطر اور قربانی لازم ہے، واجب ہو جاتی ہے. صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے. یاد رکھیے سونا چاندی میں سے سستے کا اعتبار ہوگا، یہ بات ہم نے عرض کر دی. کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو تو سونے کے نصاب سے کا اعتبار ہوگا، اور بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی شامل ہو جائے تو پھر سستے نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا. ضرورت سے زائد کا کیا مطلب ہے؟ وہ خرافات جن کی سرے سے شرعی ضرورت ہی نہیں، جیسے ٹی وی، ڈش وغیرہ، ایسی اشیاء کی موجودہ حالت میں تخمینی قیمت یعنی اس کا اندازہ قائم کر کے تخمینی قیمت فروخت لگائی جائے گی. ہر وہ سامان جس کی عام طور پر ضرورت نہ پڑتی ہو، مثلا ایسے برتن جو عام طور پر استعمال نہ ہوتے ہوں، کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ضرورت پڑتی ہو، یا ایسا سامان جو بند رکھا ہوا ہے اور استعمال نہ کیا جاتا ہو، ضرورت سے زائد اثاثہ شمار ہوگا یہ سب کچھ. زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ دوسری بحث میں نصاب زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی شرح لچکدار ہوتی ہے، سرمایہ کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. یہ اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر سے صدقۃ الفطر کی بنیادی مقدار متعین ہے، البتہ بہت زیادہ مالدار لوگوں کے لیے درجہ بدرجہ قیمتی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی سہولت بھی رکھی گئی ہے. قربانی بھی متعین ہے، زیادہ مالدار ہو یا بنیادی نصاب کا مالک ہو، بہرحال ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا 7واں حصہ تو لازم ہوگا. اب اس سے زیادہ جتنا کرنا چاہے وہ اس کے لیے واجب پر اضافہ ہے. صدقۃ الفطر کم زیادہ کافی زیادہ یا بہت زیادہ، اس کی 4 قسمیں: کم، زیادہ، کافی زیادہ یا بہت زیادہ.
وہ کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں، جو جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر کی مقدار متعین ہے، البتہ صاحب حیثیت لوگ گندم کے بجائے جو، کھجور اور کشمش سے بھی صدقۃ الفطر دے کر اللہ کی نعمتوں کا حسب توفیق شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں میں کوئی اضافی جز نہیں، جیسے گندم یعنی اس کے اوپر کوئی اضافی چیز نہیں چڑھی ہوئی ہوتی، اس میں پونے دو سیر کلو یعنی پونے دو کلو گندم واجب، پونے دو کلو کی قیمت واجب ہے۔ اس میں اضافی جس اس میں شامل ہو، جیسے اس میں کچھ نہ کچھ چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس میں، یا بیج ہوتی ہے اس میں، جیسے دمچی ہے، کھجور میں گٹلی ہے، کشمش میں دمچی اور دانا ہے، اس میں دگنا یعنی 3.5 سیر واجب ہے۔ تین شرائط کیا ہے اس کی؟ یعنی شرائط زکوٰۃ، وہ شخص کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ شخص جو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، یعنی دیوانے، یعنی اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، یا بچے، جو نابالغ بچہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صدقۃ الفطر ان کے سرپرست پر ہے نہ کہ ان کے اوپر۔ حالت مالداری میں سال پورا ہو چکا ہو، یعنی مضی العمر، سال گزرنے کی شرط، ہر چیز پر نہیں بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن نصاب کا پورا ہونا کافی ہے۔ دوران سال کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں، مالی واجبات زیادہ ہوں سے زائد ہو، یعنی قرض، یوٹیلیٹی بلز، ادھار لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا قسطیں، حکومتی ٹیکسز وغیرہ منہا کر کر یعنی مائنس کر کر جو بچے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی جو تاریخ زکوٰۃ آئی ہے، مثال کے طور پر 10 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک تک جو کچھ دینا واجب ہو چکا ہے آپ پر، آپ وہ مائنس کریں گے۔ اس تاریخ کو آپ کیا حساب کریں گے؟ پہلے آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے جو کچھ ہے اس کی آپ نے قیمت لکھ لی اور بنا لی۔ مثال کے طور پر یہ بنے 10 لاکھ روپے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے کا اثاثہ ہے۔ اس کے بعد آپ ایک دوسری فہرست بنائیں گے کہ کیا کچھ آج کی تاریخ میں واجب الادا ہو چکا، مثال کے طور پر یوٹیلیٹی بل آیا ہوا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ادائیگیاں جو اس تاریخ تک کی ہیں، کوئی قرض لیا ہوا تھا اس کی قسط جو واجب ہو چکی ہے وہ مائنس کر دیا، یا کوئی قرض ہے جو کہ ابھی ادا کرنا ہے سارا قرض، وہ بھی مائنس کر دیا۔ تو اس 10 لاکھ روپے میں سے آپ نے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے مائنس کر دیے جو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں مگر دینا واجب ہو چکا ہے۔ اب بچے 8 لاکھ، اس 8 لاکھ میں سے 2.5% ادا کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ جو کہ مائنس کیا جاتا ہے، منہا کیا جاتا ہے اس میں سے، واجبات سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے۔ چوتھی بحث، کل 5 بحثیں تھیں جس میں سے چوتھی بحث پر ہم پہنچ گئے، وہ ہے شرح زکوٰۃ۔ شرح زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ کس چیز پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف قسمیں تھیں اور اس میں تجارتی اور نقدی زکوٰۃ ہم دیکھ رہے تھے، وہ 2.5% ہے، سب سے پہلی قسم۔ پھر اس کے بعد زمین پر زکوٰۃ جو پیداوار کی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ نہری زمین ہے تو 5%، بارانی زمین، نہری زمین یعنی نہر سے پانی آ رہا ہے لے کر آیا جاتا ہے، بارانی زمین سے مراد ہے بارش سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے، آپ کو پانی لانے کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، تو اس میں 10%۔ معدنیات ہیں، کان کنی سے پیسہ حاصل ہو رہا ہے تو اس پر جو حاصل ہوا اس کا 20% زکوٰۃ میں ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ شرح زکوٰۃ تھی۔ تو 4 الگ الگ چیزوں پر ان کی اہمیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ مال کی زکوٰۃ تجارت سے کمایا ہوا ربع عشر، اس کو ربع عشر کہتے ہیں، یعنی 2.5%۔ نہری زمین کی زکوٰۃ پانی خود لایا لے کر آیا تو نصف عشر ہے، یعنی 5%۔ بارانی زمین کی زکوٰۃ یعنی اس پر پانی قدرت نے اللہ نے برسایا تو عشر ہے اس پر، یعنی 10%۔ پھر اس کے بعد معدنیات ہیں، دفینہ ہے یا غنیمت کا مال ہے تو اس پر جو ہے وہ زمین دشمن سے آپ نے لی ہے، غنیمت میں لی ہے تو کیا ہوا، اس پر خمس ادا کیا جائے گا۔ خمس کا مطلب یہ ہے کہ 20% ادا کیا جائے گا۔ جیسے جیسے اس میں حکمت کیا ہے، جیسے جیسے کمائی کی مشقت گھٹتی جائے گی زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے خرچ یا مشقت بڑھتی جائے گی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی۔ زمینی پیداوار پر زکوٰۃ کی 3 خصوصیات، ہر طرح کی پیداوار پر لازم ہے، سال بھر رہے یا نہ رہے، سبزی، اناج، پھل، یعنی جب بھی اس کی فصل آتی ہے اس موقع پر وہ ادا کی جائے گی۔ ہر طرح کی مقدار پر، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی، بلکہ ہر طرح کی مقدار پر لازم ہے، اس کا کوئی نصاب، کم از کم کا نصاب متعین نہیں ہے۔ فصل کی تیاری تک کوئی خرچہ منہا نہ کیا جائے گا، جیسے بیج، کھاد، دوائیں وغیرہ، البتہ فصل اتارنے کے بعد منڈی تک پہنچانے کے لیے جو خرچ اپنے پاس سے کیا جائے وہ منہا ہوگا، یعنی مائنس کیا جائے گا، جیسے پیٹی ہے، کیل ہے، کرایہ ہے وغیرہ۔ اصل خرچ پانی کا ہے، اس کی وجہ سے 5% رعایت پہلے ہی سے شریعت نے دے دی ہے۔ اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، جو حضرات زمینداری سے متعلق ہیں وہ دارالفتہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسے بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کہ زمین اگر بٹائی پر ہے یا اجارہ داری پر ہے تو اس کے احکامات الگ الگ ہیں۔
جانوروں کی زکوٰۃ، اس کو بھی میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ جو لوگ اس تجارت سے متعلق ہیں وہ بھی اس کی تفصیل بتا کر دارالفتہ سے اپنی شریعت کے احکام اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ سال پر ہے کہ کتنے سال کے جانور ہیں اس کے پاس، اس کی عمر کیا ہے، کتنی تعداد ہے ان کی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ، اس کا یہ خاکہ یہاں دکھا دیا گیا کہ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ 40 سے کم کی تعداد ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 کی تعداد سے لے کر 120 تک کی تعداد تک اگر کسی کے پاس بکری یا دمبا ہے، چھوٹا جانور جو ایک حصے پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس پر کیا ہوگا، ایک بکری واجب ہو جائے گی دینا اس کے لیے۔ اسی طرح سے گائے بھینس کا نصاب ہے، اور آگے یہ تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور رینج متعین کر دی گئی، اتنے سے لے کر اتنے کا اگر ریوڑ ہے اس کے پاس تو اس پر 1 یا 2 یا 3، اسی طرح سے آگے۔ اونٹ کی زکوٰۃ بھی متعین کر دی گئی کہاں سے کہاں تک، اور یہ احکامات سارے کے سارے لکھوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لکھا ہوا پورا زائچہ موجود تھا، جو وہ اپنی تلوار میں انہوں نے اسے رول کر کر رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ اتنے اونٹ پر اتنی زکوٰۃ، اتنے اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ، اتنے اونٹوں پر۔ تو اس کی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اور بدقسمتی سے اس تجارت سے وابستہ اکثر لوگ تعلیم سے ہی نابلد ہوتے ہیں، تو شریعت کے احکام سے بھی ناواقف رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے معاشرے میں اس کا شعور ہی نہیں پایا جاتا۔ تو ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ہے، اور شریعت نے اہتمام کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے۔ معاشرے کے 3 طبقات، یہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ 3 طبقات ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی تصورات میں جو ایک پاورٹی لائن ڈرا کی گئی، شریعت نے 3 درجات میں لوگوں کو تقسیم کیا۔ مالدار، یعنی 4 چیزوں کے مجموعہ بقدر نصاب۔ 4 چیزیں کیا تھیں؟ دہرا لیتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت۔ ان 4 کا مجموعہ اگر 1,80,000 کو پہنچ گیا تو شریعت کی اصطلاح میں یہ شخص مالدار ہے۔ مالدار کا مطلب ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ متوسط آدمی، یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب ہو گیا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان، اثاثے۔ اور اس متوسط آدمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا اور قربانی بھی کرے گا، اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر۔ غریب آدمی کون ہے؟ غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس 5 چیزوں کا مجموعہ جب ملائیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان، اس کا مجموعہ جب ملائے تو وہ 1,80,000 تک نہ پہنچے، یہ غریب آدمی ہے۔ اس کا مجموعہ 1,80,000 یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہا، یہ غریب آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کے لیے لینا جائز، یہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ اب ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی تحقیق کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آج سمجھتے ہیں ہر مانگنے والے کو دے دیں، ہر آدمی جو ذرا پریشان حال نظر آئے اس کو زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس کے احکام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں بیان ہوئی، ساری بیان نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر سید کو، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح کوئی اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اولاد کو زکوٰۃ۔ تو اسی طرح احکامات دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو زکوٰۃ لگتی ہے، کس کو نہیں لگتی۔ جس کو نہ لگتی ہو اور اس کو آپ نے دے دی، ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ دینے والے کے ذمہ تحقیق کرنا تھا۔ اور کسی ایسے ادارے میں آپ نے دے دی جو لوگ ان احکامات سے واقف نہیں ہیں اور وہ اباحیت کے ساتھ یعنی بے فکری کے ساتھ ان اموال کو خرچ کرتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تحقیق کرنا آپ کے ذمہ ہے، کیا وہ ادارہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اموال زکوٰۃ صرف کرتا ہے یا نہیں، بینر چھاپ کر تو نہیں بانٹتا، اور اس سے جو ہے جلسے جلوس تو نہیں نکالتا، اور اس سے جو ہے وہ تنخواہیں تو نہیں دیتا، بجلی کے بل تو نہیں بھرتا، اس لیے کہ سب مصارف زکوٰۃ نہیں ہے۔ غریب کو، محتاج کو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو مالک بنا کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بغیر مالک بنائے ہوئے اسے زکوٰۃ دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ سب تحقیق کریں گے تو پھر زکوٰۃ ادا، اور یہ جس کی زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی ہے اس پر یہ احکام سیکھنا بھی فرض ہے، اس میں ناواقفیت عذر نہیں بنتا۔ تو یہ 3 درجات ہو گئے جناب۔ یہ بات عرض کر دی گئی جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ مالدار کون ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ متوسط کون ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، لینا بھی جائز نہیں، البتہ عید الفطر پر صدقۃ الفطر اور عید الاضحیٰ پر قربانی اس پر بھی واجب ہوتی ہے۔ غریب کون ہے؟ زکوٰۃ لینا جائز۔
اب یہ جو خط غربت ہے یا کہیے جو لکیر شرعی کھینچی گئی ہے امارت و غربت کے درمیان، چار چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب، تین چیزیں واجب ہیں، زکوٰۃ فرض اور فطرہ، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی۔ متوسط آدمی پر پانچ چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب، دو چیزیں واجب ہیں، صدقۃ الفطر اور قربانی، وہی بات دہرا کر کہی گئی تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، خط غربت کھینچ دی گئی۔ اب اس کے بعد جو لوگ ہیں یہ لے سکتے ہیں زکوٰۃ کو، یہ غریب ہیں۔ غریب کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، مسکین اور فقیر۔ اس کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہوا، البتہ یہاں ایک تعریف درج کر دی گئی۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن نصاب سے کم ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، کچھ نہ کچھ ہے مال مگر 1,80,000 تک نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا، اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس ایک دن کی گزر اوقات کا سامان بھی نہیں ہے، ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک دن کی گزر اوقات بھی نہیں ہے، ایک دن کی دوا نہیں ہے، ایک دن کے لیے اپنا سر چھپانا، ایک دن کے لیے اپنا بدن ڈھانپنا، ایک دن کے لیے اپنی دوائی پورا کرنا، یہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے سوال، دستے سوال دراز کرنا جائز ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا۔ اس پر بھی اگر وہ تعفف اختیار کرے، سوال نہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ دین کی تعلیمات یہ ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، مانگنا تو حق سمجھ لیا گیا اور مانگنا ایک پروفیشن بن چکا، اللہ رحم فرمائے۔ جی، مصارف زکوٰۃ انسانی معاشرے کا تیسرا طبقہ، بشرطیہ کہ مصارف زکوٰۃ یعنی جس پر زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، جس کو دی جا سکتی ہے۔ کون ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ جسے آپ دیں گے؟ پہلی بات یہ کہ غیر مسلم نہ ہو، اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا مال غیر مسلم کو نہیں دیا جاتا، تو غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ غیر مسلم کو صرف نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ دار ہو یعنی سید یا ہاشمی ہو تو اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ علوی، عباسی، جعفری، عقیلی، حارثی، یہ پانچوں بنو ہاشم شمار ہوتے ہیں، یا جو ہاشمی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے قریبی رشتہ دار سے؟ جن سے وہ انسان پیدا ہوا ہو، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، لانا، نانی، یہ جو اس کی اصل ہے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان پر تو خرچ کرنا اس پر واجب ہے، تو واجب کام کو اپنی فرض زکوٰۃ سے پورا نہیں کر سکتا، وہ تو نفقہ واجب تھا اس کے اوپر۔ قریبی رشتہ دار سے مراد جو اس انسان سے پیدا ہوئے، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسی، نواسا، یہ اس کی فروع ہیں، ان کو بھی ان کی ضرورت ہے، اس کے پاس مال ہے تو خرچ کرے، زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتا۔ حقیقی مستحق کی پہچان کیا ہے؟ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی گئی کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وہ سفید پوش لوگ جو انتہائی مجبوری سے ایک آدھ مرتبہ اظہار کرتے ہیں، جو پیشہ ور لوگ مخصوص الفاظ، مخصوص لہجے میں ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ اعلیٰ مصرف نہیں ہیں۔ شرعی مستحق کی دو قسمیں ہیں، مسکین اور فقیر، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ زکوٰۃ کے تین بہترین مصارف، تین مصارف ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا دگنا ثواب ملتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، اور اشاعت و حفاظت دین کا ثواب بھی۔ دو ثواب ہو گئے، ایک تو آپ نے زکوٰۃ فرض ادا کی اور ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی نصرت کی، تو اجر دگنا ہو گیا۔ جیسے پہلا جو ہے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں کیا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے فرض ادا کی اپنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر بھی مل گیا، تو دوہرا اجر۔ دینی مدارس ہیں، زکوٰۃ فرض تھی آپ نے ادا کی، ساتھ ساتھ اشاعت دین کا ثواب مل گیا، دوہرا اجر۔ مجاہدین، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے، ان کی یہ زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا ہوئی، ثواب، اور دوہرا یہ کہ دین کی حفاظت کا سامان بھی کیا۔ تو یہ تینوں مصارف ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اہم مسئلہ، استعمال کے لیے دینا کافی نہیں، استعمال کے لیے دینا کافی نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، جسے ہم شریعت کی اصطلاح میں تملیک کہتے ہیں۔ تملیک یعنی تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ سپرد کرنا شرعاً واجب ہے۔ زکوٰۃ میں کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ملکیت میں دیے بغیر کسی نیک کام جیسے مسجد کی تعمیر، غریبوں کی دعوت وغیرہ پر خرچ کرنے، استعمال کی اجازت دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چند متفرق مسائل دیکھ کر بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قیمت فروخت کا اعتبار ہے اور خدمات فراہم کرنے والے ادارے، ان دونوں میں تفصیل کری جا رہی ہے۔ یعنی بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے پاس مال تجارت ہوتا، وہ کس چیز کا اعتبار کریں گے مال تجارت میں، کس قیمت کا؟ اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کوئی شے نہیں بیچتی بلکہ سروس پرووائڈر ہوتی ہیں،
وہ خدمات فراہم کرتی ہیں، وہ کیسے زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کریں گے؟ تو قیمت فروخت کے اعتبار سے کیا مراد ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار ہے، یعنی جس قیمت پر آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے وہ عموماً اس پر بک بھی جاتی ہے، آپ نے ڈیمانڈ کی ہے وہ زیادہ ہے، اس پر قیمت زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اتنے مل گئے تو میں بیچ دوں گا، اور اس پر خریدنے والا بھی موجود ہوتا ہے، یہ ہے اس کی جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر قیمت، اس پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے جہاں اموال تجارت ہوں گے۔ خدمات فراہم کرنے والے جو کمپنیاں صرف خدمات فراہم کرتی ہیں، اشیاء فروخت نہیں کرتی، ان کو سال کے آخر میں بچنے والی نقدی پر زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی جو کچھ ان کے پاس کیش ہے، کیش ان ہینڈ، اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سروس پرووائڈرز ہیں، مثال کے طور پر کوئی انجینئرنگ فرم ہے، وہ انجینئرنگ کی کنسلٹنسی کرتی ہے، تو ان کے پاس جو کنسلٹنسی فیس آئی ہے وہ جمع ہو گئی، اب یہ کتنی جمع ہوتی رہی، اس سے جو تنخواہیں دینی تھی وہ بھی دے دی، اور جو کچھ اپنے اخراجات کے لیے اٹھانا تھا اس وقت کا وہ اٹھا بھی لیا، اب اس کے پاس جو کچھ سرمایہ بچ گیا ہے اس سرمایہ پر وہ 2.5% ادا کریں گے نقد کے حکم میں۔ ہاں اگر انہوں نے کچھ پیسے کہیں انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ جس صورت میں اس کو دیکھا جائے گا، سونے چاندی نقدی مال تجارت ان میں سے کسی صورت میں بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ چونکہ سروس پرووائڈر کے پاس عام طور پر نقدی ہوتی ہے، کیش ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہاں بیان کر دیا گیا۔ اب اس میں اور بہت سی تفصیلات ہیں، آنے والے ہیں کچھ پیسے، کچھ مارکیٹ میں چل رہے ہیں، کچھ مارکیٹ سے آنے کی امید نہیں رہی، ان سب کی تفصیل ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، جس کو جو مسئلہ درپیش ہو وہ دارالفتہ سے معلوم کریں۔ زکوٰۃ کی تاریخ، الحمدللہ یہ بات بھی بیان کر دی گئی، دہرا لیتے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ زکوٰۃ میں پہلی بار قمری سال کا جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے ہوں وہی تاریخ آپ کی زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی۔ قمری تاریخ کا اعتبار ہے، اگر کسی کو تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ مقرر کر لی جائے، آئندہ اس کے مطابق حساب ہوگا۔ حساب کرنے کے بعد سہولت کے لیے شمسی تاریخ میں ادائیگی جائز ہے، تاریخ ادائیگی آپ چاہے وہ جنوری فروری سے کر لیں، کوئی حرج نہیں، مگر اس کا تعین رمضان شعبان سے ہوگا، یعنی سال گزرنے کا حساب اس سے کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی بھی جائز ہے، آپ کے پاس مصرف زکوٰۃ سامنے آ گیا اور پچھلے سال کی آپ ادا کر چکے تھے، تو اب آپ نے اپنے جیب سے جب مال نکالا اور مستحق کے ہاتھ میں دیا، اس سے پہلے اس مال پر نیت زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اس کو لکھ لیا کہ میں نے ایڈوانس اتنی زکوٰۃ ادا کر دی، اگلے سال جب تاریخ زکوٰۃ آئے گی اس میں آپ نے کیلکولیٹ کیا اور آپ کو پتا چلا میرے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہے، اس میں سے جو آپ پہلے 2 لاکھ دے چکے تھے مثال کے طور پر، تو آپ نے وہ مائنس کیے اس لیے کہ پہلے نیت زکوٰۃ سے ادا کر دیے تھے، اب بقیہ 3 لاکھ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ اس سال کی، آنے والے سال کی پوری ہو گئی۔ تو اس طرح ایڈوانس میں بھی دینا جائز ہے۔ خراب یا واپس آنے والا مال، جو کسی کے پاس مال تجارت ہے اور اس میں کلیم میں واپس آ گیا، جو مال خراب ہو جائے یا واپس آ جائے، اگر بیچنے کے قابل ہو تو اس کی موجودہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ، اگر ضائع کرنے یا رفاہی مصرف پر خرچ کر دینے کا ارادہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو ڈسکارڈ کر چکے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر کباڑی کے دام بھی بیچنے کی نیت ہے، کباڑ والے کو بیچنے کی بھی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس کی قیمت ہے، مگر آپ نے کہا نہیں اس کو میں جلا دوں گا، دفنا دوں گا، بہا دوں گا، یا کوئی اٹھا کر لے جائے مجھے نہیں چاہیے، یا کوئی فلاحی ادارہ لے جائے مجھے نہیں، اس پر پھر زکوٰۃ نہیں، جب تک اس کی ثمنیت قیمت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی ایک تفصیل ہے، میں اس پہ بھی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ قرض کی بھی کچھ قسمیں ہیں، جاننا چاہیے کہ ہر قرض اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنی ایک فیکٹری میں نا توسیع کرنے کے لیے، فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بینک سے بلا سودی صحیح قرض لیا ہوا ہے، لمبا چوڑا کئی کروڑ روپے کا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو مقروض ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، جبکہ دوسری طرف وہ کروڑوں کا مالک بھی ہے، اثاثہ بھی ہے اس کے پاس، نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مگر کہتا ہے چونکہ میں اتنے کروڑوں کا مقروض ہوں تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ جو تجارتی قرض ہوتا ہے یہ سارا ایگزمپٹ نہیں ہوتا، سارا مائنس نہیں کیا جاتا، کب کیا جاتا ہے کب نہیں کیا جاتا اس کو سمجھنا چاہیے بیٹھ کر علماء سے اپنی صورتحال بیان کر کر، تو انشاءاللہ العزیز وہ صحیح صورت ہوگی۔ خود تصور کر لینا کہ میں مقروض ہوں اس لیے مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، یہ غلط تصور ہے۔ کمپنی اور پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ، اس کو بھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اس پر بھی تفصیل مفتیان کرام سے رجوع کر کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیئرز پر بھی زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے۔ شیئرز بنیادی طور پر 2 مقاصد کے لیے لیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ ہے نا
شیئرز پہ جو کیپٹل گین ہوتا ہے بڑھتا ہے، اس کی اصل قیمت بڑھتی ہے، آپ اس کو بڑھنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فروخت کر کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس پہ ڈیویڈنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ہر جو اس نے فسکل ایئر کے بعد وہ اپنا ڈیویڈنڈ بتاتے ہیں کہ اتنا ہمارا منافع ہوا، بس آپ وہ منافع ڈرا کرتے ہیں، اصل باقی رہنے دیتے ہیں۔ ان دونوں پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ہاں بہرحال ان دونوں صورتوں میں اس کمپنی کے اثاثہ جات کی تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کمپنی نے آپ کے شیئرز جہاں لگائے ہیں اس میں سے کتنے ایسی چیزیں ہیں جو ایسے ایسٹس میں منتقل ہو چکی ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشینری خرید لی گئی، اکوپمنٹ خرید لیا گیا، یا ٹرالر خرید لیا گیا، بلڈوزر خرید لیا، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ سونا چاندی نقدی مال تجارت، اس کمپنی کے پاس آپ کے شیئر میں سے کتنا فیصد اس صورت میں ہے، اس صورت میں جتنا فیصد ہے اس کے کل پر اتنے ہی پر آپ زکوٰۃ دیں گے بس۔ تو یہ ہر سال ان کی بڑھتی گھٹتی صورت کو، ان کے سٹاکس کو، ان کی بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہوئے متعین کرنا پڑتا ہے، جو الحمدللہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیاں ہیں وہ ہر سال اناؤنس کرتی ہیں کہ ہمارے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں۔ تو ہمیں اسی تک محدود رکھنا چاہیے۔ ایسی کمپنیاں جو سودی کاروبار یا ناجائز کاروبار یا زکوٰۃ کی فکر نہ رکھنے والے ہیں ان میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے شیئرز بھی نہیں خریدنے چاہیے۔ فائنینشیل انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ، اس کی بھی تفصیل ہے، یعنی کس صورت میں آپ کے پاس رکھا ہوا شیئرز کی تفصیل میں نے کچھ بنیادی طور پر عرض کر دی۔ میوچل فنڈ کی بھی جو قیمت فروخت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اسی طرح سرٹیفکیٹس وغیرہ یہ سب بھی قرض کے حکم میں، ان کی بھی اصل قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو آپ نے قرض دیا ہوا ہے گویا، باقی تفصیل اس کو دارالفتہ سے معلوم کر کر انشاءاللہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ پھر سے بات دہرا دوں کہ یہ ساری تفصیلات معلومات کے درجے کی تھیں، اس میں کسی کا مسئلہ شرعیہ یا کسی کے مسئلہ زکوٰۃ کو ہم نے ایڈریس الگ سے نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں آپ کے مسائل ہیں اور الحمدللہ اس تفصیل سے اور سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے، اور سوال پیدا کرنا ہی مقصود تھا۔ اب اپنے اپنے مسائل کو معلوم کر کر اس کا فتویٰ حاصل کرنا، شرعی موقف اس پر حاصل کرو، اس پر عمل کرنا، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ کام بھی فرض ہے، انڈیویجولی فرض ہے۔ عمومی تلغیب ہو گئی، سوالات کھڑے ہو گئے، اب اس کا جواب حاصل کر کر اس کا حل حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر آپ کا شرعی فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين۔